डेट में, परसों के डेट में एक बेटी ने जान दे दी, किस लिए? जहेज की वजह से उसके शौहर ने उसके हुकूक पूरे नहीं किए। कहाँ पर? साबरमती नदी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आपने खुद देखा होगा, वो वीडियो आपके पास पहुंचा होगा कि 2-3 दिन पहले की बात है। वो मासूम सी बच्ची, आयशा नाम उनका था, उसका बाप बार बार कहता रहा कि बेटी अम्मा आयशा के नाम पर तुम्हारा नाम है, लेकिन इस समाज के गलत सिस्टम ने, हमारे नौजवानों के हवस ने, इस समाज की गलत रीति और रिवाज ने उस एक बेटी की जिंदगी को छीन कर और समाज को बदनाम कर दिया, और कुरान और शरीयत को बल्कि एक तरह से उनके ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की गई, एक ठप्पा लगाने की कोशिश की गई। क्या असर लेंगे दुनिया के अंदर लोग कि देखो मुसलमान थी, आयशा नाम की थी, और इसके शौहर आरिफ ने इसके ऊपर टॉर्चर किया, जुल्म ज़्यादती की। सन 2018 में शादी होती है। क्या आरिफ तेरे बाजुओं में ताकत नहीं थे गाड़ी खरीदने के? क्या तेरे पास पॉकेट में, तुम्हारे दोनों बाजुओं में अल्लाह ने ताकत नहीं दी थी कि तू कमा कर अपने उस बेटी को, अपनी उस बीवी को तो इज्जत की जिंदगी दे सकता था? वो तुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तेरे नजरे बेइल्तिफाती ने उसको साबरमती नदी में कूदने पर मजबूर किया। मेरे नौजवानों, आपकी जवानी कहाँ चली गई है? अल्लाह ने आपको जवानी दी जहेज के लिए नहीं, अल्लाह ने आपको जवानी दी दामाद शौहर अपने ससुर के दौलत के तरफ निगाह उठाकर देखने के लिए नहीं, कोई लालच करने के लिए नहीं, बल्कि आप एहसानमंद हो, आप एहसान अदा करो, शुक्रिया अदा करो अपने ससुर का, अपने ससुराल वालों का, कि एक 20 साल की बेटी पोस कर, पाल कर, बचपन से लेकर 20 साल तक उसकी परवरिश करता है, उसको पढ़ाता है, उसकी सही तरबियत करता है, तब एक दिन वो पूरी अमानत आपके हवाले कर देता है और आप उनसे गाड़ी मांगते हो, आप उनको टॉर्चर करते हो। अपने बाप के यहाँ से पैसे लेकर आओ, मैं बिजनेस करूंगा, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, नाजायज और हराम है। अगर आप ये उम्मीद, अगर ये ख्वाहिश करते हो मेरे जवानों, आपकी जवानी के ऊपर लानत है। अगर आपकी जहेज की डिमांड की वजह से, अगर आयशा जैसी बहन हमारी साबरमती नदी के अंदर कूद कर जान दे देती है, तो हमें अपने आप को फांसी लगाकर अपने आप को मर जाना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। तो जाफर तैयार ने कहा कि बादशाह साहब, हमारे नबी आए और आकर औरत का मकाम बयान किया और कहा अगर यही औरत माँ बन जाए तो काश मैं, मेरी माँ होती, मोहम्मद कहते कि मेरी माँ होती, और मैं इशा की नमाज के बाद नफिल की नीयत बांध लेता और मैं नमाज में मशगूल हो जाता, नफिल नमाज में, और उधर से मेरी अम्मी कहती कि या मोहम्मद, तो मैं फ़ौरन नीयत तोड़कर माँ के कदम के नीचे, कदम के पास चला जाता। ये थी माँ की फजीलत। आज हम माँ को इज्जत नहीं देते, औरत को इज्जत नहीं देते, बीवी को इज्जत नहीं देते। नहीं मेरे भाइयों, ये चीज़ हमें कुरान और अहादीस की रोशनी के अंदर में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम लोगों को उभारती है कि आज हम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो जाफर तैयार ने कहा कि बादशाह साहब, अल्लाह के नबी आए तो जो हम औरतों को ज़िंदा दफन करते थे हम लोग उससे बाज आ गए, जो हम शराब पीते थे हमने शराब पीना बंद कर दिया, हम जो रिश्वत लेते थे रिश्वत भी हमने देना बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस अमन की ज़िंदगी हम लोग गुजारते। हम लोग एक दूसरे, अगर कोई भूखा होता है तो दूसरे को हम खाना खिला दिया करते हैं, इसीलिए हम कोई गलत काम नहीं करते। तो उसके बाद कहा, बादशाह कहता है सुनता रहा। बादशाह कहता है कि अच्छा बताओ, मोहम्मद के ऊपर कोई वही आती है, मोहम्मद के ऊपर कोई ईशवानी होती है, मोहम्मद के ऊपर कोई रिवोल्यूशन आता है, मोहम्मद के ऊपर कोई वही नाजिल होती है तो सुनाओ। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की आयतें पढ़कर सुनानी शुरू की। सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर है, उन्होंने पढ़कर जब पढ़ना शुरू किया तो वो जो बादशाह था मलिक हबशा के, उस बादशाह के आँख से आंसू बहने शुरू हो गए। सारे दरबारियों ने, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हज़रत मरियम के कोख से पैदा किया, बिना बाप के पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और जब पैदा होते हैं तो गांव समाज के लोग मरियम से क्या कहते कि मरियम तू इतनी बदकार है, ये बच्चा कहाँ से लेकर आई? तो उन्होंने
حضرت مریم اب پریشان ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زبان دی۔ حضرت عیسیٰ گود میں ہی تھے، گود میں، چھوٹے بچے گود میں، 2-3 دن کا بچہ، انہوں نے بولنا شروع کیا کہ اے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے نبوت دی گئی ہے، زیادہ پھالتو مت بولو تم لوگ، میری ماں بدکار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، وہی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے وہ بادشاہ تھے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو جو انجیل دیا گیا تھا اس انجیل کے اندر جو جو باتیں تھیں کہ محمد شمبل گرام میں آئیں گے، محمد کی اماں کا نام سومتی ہوگا، محمد کی سواری تیز رفتار، پھر پوچھا کہ محمد کیا سواری کرتے ہیں، ان کی سواری کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اونٹ پر بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے پر اور اونٹ پر، گھوڑے اور اونٹ کی تذکرہ، اونٹ کا تذکرہ ان کے انجیل کے اندر ہے کہ انتم مہارشی آئیں گے کل یگ میں، کل کی اوتار، انتم میسنجر، لاسٹ میسنجر پروفٹ آئیں گے اور ان کی سواری تیز رفتار، اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی اسینا شدودمن اٹھیشوریہ گننوتاہا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں، لٹریچر لکھ کر RSS کے دفتر سے نکالے جاتے ہیں، بجرنگ دل کے لوگوں، آپ نے 95 سال محنت کی ہے، آپ کے اپنے من کا، اپنے پسند کا آپ کو نیتا مل سکتا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا نیتا دنیا کے پورے بھارت کے لوگوں کے حق میں بہتر کرے، لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم محمد کی سیرت کو بدنام کریں گے، ہم اسلام کے پیغام کو بدنام، اسلام کے بارے میں افواہ پھیلائیں گے، کیا افواہ پھیلاؤ گے آپ کہ اس دیش میں بھی اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے پھیلا، اور 800 سال تک، 750 سال تک بادشاہوں نے، مسلم امپیرر نے آ کر اس دھرتی کے اوپر زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں از اول تاخر 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اس دیش میں۔ سب سے پہلا بادشاہ کون جس نے حکومت قائم کی تھی 90 ہجری کے اندر، 92 ہجری کے اندر، ان کا نام محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کے ذریعے سے آیا، راجہ طاہر نے ان کے قافلے پر حملہ کیا تھا، محمد بن قاسم کے قافلے پر، مسلمانوں کے مال لوٹے تھے۔ ہے ہمت لکھنے کے اپنے لٹریچر میں یہ بات کہ محمد قاسم کیوں آیا تھا اس دیش میں؟ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ یہ مالابار کا راجہ چیرانن نے جو قافلہ بھیجا تھا محمد بن قاسم کو، حجاج بن یوسف کو، تو حجاج بن یوسف پہنچنے سے پہلے اس قافلے کو راجہ طاہر نے لوٹ لیا تھا مدھیہ پردیش میں۔ تب جا کر محمد بن قاسم نے آ کر کے کہا تھا کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ تو 17 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ تب جا کر محمد بن قاسم نے اپنی طاقت دکھائی تھی راجہ طاہر کو، تب جا کر دکھائی تھی، حملہ کیا تھا، لیکن حملہ کرنے کے بعد کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی انہوں نے، بلکہ کچھ دن رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے 17 مرتبہ بھارت میں حملہ کیا۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ راجہ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے، اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے وہ حملہ کرتا تھا، دوسرے راجاؤں پر حملہ کرتا تھا، قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کا علاقہ زیادہ بڑا ہو۔ محمود غزنوی آئے، 17 مرتبہ حملہ کیا اس دیش میں۔ کوئی بتائے کہ محمود غزنوی مسلمان تھا تو کلمہ کا پرچار کیا؟ بالکل نہیں، غلط بات۔ محمد بن قاسم نے حملہ کیا، کلمے کا پرچار کیا، بالکل غلط بات۔ اس کے بعد باضابطہ بھارت کا سب سے پہلا مسلم حکمراں کون تھا؟ سب سے پہلا، یاد رکھیے گا، اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر کے رکھیے گا۔ تاریخ کی باتیں جلسوں کے اندر بہت کم کہی جاتی، لیکن میرا یہ لکش ہے کہ جو لوگ آج اسلام کو بدنام کر کر اس دیش میں NRC لاگو کرنا چاہتے، جو ہمارے مساجد کو توڑنا چاہتے، جو ہمارے مکاتب میں تالا لگانا چاہتے، ہمارے ان مدرسوں کو بولتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر دہشت گردوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں کے اندر تو قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، اگرواد بنایا جاتا، تو میں ان مدرسوں کی تاریخ ان لوگوں کو بتاتا ہوں اس لیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے اور ساتھ میں آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی تاریخ اس دیش میں کیا ہے۔ ان
ہندو کی کیا تاریخ، مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ تو میں نے ان لوگوں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس دیش میں سب سے پہلا مسلم امپیرر اگر کوئی ہوا تو وہ 1190 اور 91 عیسوی کے اندر یہاں کا سب سے بڑا ہندو راجا جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ پرتھوی راج چوہان پر حملہ کیا کون؟ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا۔ تو پرتھوی راج چوہان نے 1 لاکھ لشکر لے کر اس پر چڑھائی کی تو وہ ہار گئے۔ یہ کہاں؟ یہ سراوڑی کے میدان کے اندر یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ تو شہاب الدین غوری ہار کر چلے گئے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں بھارت پر قبضہ کروں گا۔ تو اسی 1 سال کے اندر پھر طاقت جمع کی، شہاب الدین غوری نے حملہ کیا۔ تو یہ جب پرتھوی راج چوہان کو پتا چلا کہ شہاب الدین غوری پھر سے اس دیش میں حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو شہاب الدین غوری کو کہا پرتھوی راج چوہان نے کہ تم مانو گے نہیں، 1 مرتبہ تم کو چھوڑے ہیں، اس مرتبہ تم کو مسل دیں گے۔ شہاب الدین غوری پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور پرتھوی راج چوہان نے سوچا کہ ہم نے تو ایک بار اس کو ہرا دیا، لیکن دوسری بار میں جب پرتھوی راج چوہان نے فجر کے اذان کے وقت حملہ کیا، تہجد کے وقت، کچھ ہی دیر کے اندر پورا میدان جیت جاتا۔ تو یہ شہاب الدین غوری جیت گیا، بھارت پر قبضہ کر لیا، لیکن اس نے گدی نہیں بنائی، اس نے 3 آدمی کو حکومت دی۔ اس وقت پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، وہ بہت پہلے کی بات۔ 3 آدمی کو گدی پر بٹھایا، کن کو؟ دلی کے اندر التمش کو، اور لاہور کے اندر قطب الدین ایبک بختیار کاکی کو۔ اور یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں غلام تھے، اور دونوں اتنے اللہ والے تھے کہ جب موت ہوئی قطب الدین بختیار کاکی کی تو اس نے ایک وصیت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی 40 سال سے عصر کی نماز کی سنت، عصر کی نماز کی سنت، عصر میں جو نماز ہے جو سنت ہے 4 رکعت، وہ سنت غیر مؤکدہ، مؤکدہ نہیں غیر مؤکدہ، مطلب پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ مؤکدہ والی جو سنت ہوتی ہے، جیسے ظہر کی 4 سنت ہیں، بعد میں جو 4 سنت ہیں، فجر میں 2 سنت ہے، مغرب میں جو 2 سنت ہے، عشاء میں جو سنت ہے، یہ مؤکدہ کا مطلب تاکید والی سنت۔ اگر آپ بنا عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر گناہ ہے۔ مؤکدہ مطلب کنٹینیو آپ کو پڑھنا ہے، بنا عذر کے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پتہ ہے التمش کو جب یہ بات پہنچی کہ جس کے 40 سال سے عصر کی سنت فوت نہ ہوئی ہو، اور 40 سال سے جس کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہو، ہماری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کون تھا؟ قطب الدین ایبک تھا یہ شہاب الدین غوری کا غلام، شہاب الدین غوری کے بیٹے نہیں تھے۔ وہ حملہ کر کے چلا گیا، 3 کو، ایک ناصر الدین کو، ناصر کو، 3 آدمی کو حکومت دے کر چلا گیا۔ وہ اس نے یہ نہیں کہا قطب الدین ایبک کو کہ تم کلمے کی تبلیغ کرنا بھارت میں، یہ نہیں کہا ان کو کہ تم ہندوؤں کو مارنا، زبردستی کلمہ پڑھانا۔ RSS کے بھائیو، اگر آپ کے دل و دماغ میں غلط فہمی ہے تو نکال دو۔ میں پوری امانت داری کے ساتھ انڈین انسائیکلوپیڈیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھ کر دیکھ لو آپ چھان بین کر کے۔ تو جب ان کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی، کن کی؟ قطب الدین ایبک کی، تو اب یہ اعلان ہو گیا کہ جس کی 40 سال سے تہجد کی نماز اور عصر کی سنت فوت نہ ہوئی ہو، وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ قطب الدین صاحب تو جانتے تھے کہ ایسا کون ہے اللہ والا؟ التمش، بادشاہ التمش۔ تب وہ منہ میں لپیٹ کر ایک نقاب پہن کر آگے بڑھتے ہیں اور اعلان کیا کہ میں وہ آدمی ہوں کہ 40 سال سے میری عصر کی نماز کی سنت اور 40 سال سے میرے تہجد کی نماز کی سنت فوت نہیں ہوئی۔ تب جا کر انہوں نے نماز پڑھائی۔ بادشاہ بھی تھے لیکن اللہ کے ولی بھی تھے۔ آج ہم لوگ پڑھتے، ہم لوگ تو فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے جوانوں، فرض نماز۔ آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان کون؟ کام کے مسلمان تو نظر ہی نہیں آتا۔
صرف نام کے مسلمان۔ آج نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کون لوگ؟ غیر مسلم لوگ، مشرک لوگ، RSS والا، بجرنگ دل والا، کرسچن، جین، بودھ، سب نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، کم کرتے ہیں کم کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے تفسیر بیان کی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ابھی 2-3 روز پہلے آپ ہی کے علاقے کے اندر میں ہوگا تو میں یہاں پر بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی رحمت تھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا میں تو ہندو بھی ہے، پوری دنیا میں تو جین بھی ہے، پوری دنیا میں تو انگریز بھی ہے، تو انگریز پر اللہ کے نبی رحمت کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے؟ اگر انگریز نے ایک سنت پر عمل کر لیا تو اللہ کی رحمت اس انگریز پر بھی نازل ہوگی دنیا میں، اس کو ثواب ملے نہ ملے، لیکن دنیا میں وہ ضرور عمل پیرا ہوگا اس سنت پر، تو اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی حکومت بھارت میں کس کی؟ شہاب الدین غوری کی۔ اور سب سے پہلے راجہ مہاراجہ کون بنے؟ غلام لوگ، غلام۔ شہاب الدین غوری کے بعد، ان غلاموں کے ختم ہونے کے بعد آئے یہ ناصر بلبن، 20 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر کون آئے؟ جلال الدین خلجی۔ جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا علاء الدین خلجی۔ یہی ناصر الدین بلبن نے تاتاریوں کے ظلم سے اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں کو بچایا تھا۔ تب جا کر علاء الدین خلجی وہ تھا جو رات کو جاتا تھا بازار میں بھیس بدل کر اور دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی غلط بھاؤ پر تو نہیں بیچ رہا ہے۔ کون؟ علاء الدین خلجی۔ جو علاء الدین خلجی لوگوں کو صحیح ریٹ پر سامان دینے کی کوشش کر رہا ہو، وہ کبھی کرشی بل نہیں لایا تھا، کبھی کسانوں کو میدان میں نہیں لایا تھا، بلکہ اس دیش میں علاء الدین خلجی نے ایک سنتولت قائم کر کے رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بعد سادات کا گیا، غوری کا گیا، بلبن کی حکومت آئی، اس نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اس کے بعد خلجی خاندان آئے، اس نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے محمد تغلق۔ یہ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جو آئے تو آنے کے بعد جو مدرسے تھے تو ان مدرسوں کے اندر علماء کو کہتے تھے کہ یہاں مت بیٹھو، چلو باہر تبلیغ کرو اسلام کی اور اسلام کی اچھائی بیان کرو۔ لیکن محمد تغلق نے کسی بھی ہندو کو، کسی بھی RSS کے بھائیوں سننا، کسی بھی ہندو کو ڈرا کر اسلام نہیں قبول کروایا، کسی بھی ہندو کو، بلکہ یہ کہا کہ پیار سے بتانا کہ اسلام اگر قبول کر لیتے ہو تو مرنے کے بعد جنت جاؤ گے، مرو گے جنت جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ مرو گے تو آواگون کے عقیدے میں گھومو گے کہ اگر چوری کوئی چور آدمی مرے گا تو مرنے کے بعد وہ بھینس بن کر آئے گا، یا اگر کوئی آدمی کسی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے تو وہ مرے گا تو وہ بلی بن کر پیدا ہوگا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ محمد تغلق نے کہا کہ جتنے بھی اس دیش کے اندر مشرک اور ڈس بلیور ہیں ان کو بتاؤ ایک اللہ کو مانو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ಯುನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತಾ ಯು ವಿಧಾತ ಧಾಮಾನಿ ವೈದ್ ಭೂನಾನಿ ವಿಶ್ವ ಯು ದೇವಾನಾಂ नाम दायक एवतम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। तुम मरोगे तो दोबारा तुमको जिंदा होना पड़ेगा। अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यंतिमा बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। ये बताना लोगों को, यही मोहम्मद तुगलक थे जिसने इस्लाम का सिर्फ प्रचार करवाया, वो भी जुल्म जबरदस्ती करके नहीं। मोहम्मद तुगलक के जमाने में तैमूर आया था, वो तैमूर आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत थी। दो बादशाह गुजरे, अगर इन दोनों बादशाहों ने मिलकर काम किया होता तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा होता। वो कौन? एक का नाम था बायजीद खान, जिनका उस यूरोप मगरबी ममालिक में हुकूमत थी, और इधर मशरकी मुल्क के अंदर मशरकी ममालिक में यही तैमूर की हुकूमत थी। चीन को कब्जा करना बाकी रह गया था, लेकिन इन दोनों के बीच में अलायंस होने के बजाय इन दोनों के बीच में दरार पैदा हो गई। तब से जाकर इस्लाम का प्रचार होना बंद हो गया। यही तैमूर लंग ने किससे मुकाबला, तैमूर ने किससे मुकाबला किया? मोहम्मद तुगलक से मुकाबला किया।
محمد تغلق، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھگڑا کر رہا۔ اگر ہمارے اس دیش کے اندر ہندو بھائی بولتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے ایک دوسرے ہندوؤں کو مارا اور کاٹا، اگر بتائیے مسلمان اگر اسلام کے پرچار کے لیے آتے تو خود اپنے مسلمان بادشاہ سے لڑائی نہیں کرتے، بلکہ بابر آیا تھا تو ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، ابراہیم لودھی سے مقابلہ کیا تھا بابر نے 1526 کے اندر، اور 1528 کے اندر بابری مسجد بنی 1528 میں، جو تاریخ ابھی بابری مسجد کی تھی 1528 کے اندر، وہ بھی بابر بادشاہ نے بنایا ہی نہیں تھا، کبھی گیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا پرسنل اسسٹنٹ نے بنایا تھا، اس مسجد کو کبھی دیکھنے کے لیے بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ 750 سالہ اسلامی ہمارے بھارت کے مسلم بادشاہوں نے اگر اسلام کا پرچار کیا تو کسی بھی مسلمان بادشاہ کا نام پیش کرو اور کہو کہ اس نے اس دیش کے اندر اسلام کی پرچار کے لیے ہندو بھائی کو مارا۔ میرے RSS کے بھائیوں، میرے بجرنگ دل کے بھائیوں، اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بھری گئی ہے تو میں بڑے پیار سے کہوں گا کہ آپ اتہاس کو خود آرا پڑھیے، آپ ہسٹری کو پڑھیے، آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا پرچار ہوا خود اپنی اچھائی کی وجہ سے۔ جب بادشاہ نے سنا، حبشے کے بادشاہ نے سنا، جب دیکھا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کے اوپر جو کتاب تھی، انہوں نے جو کتاب کے اندر محمد کے بارے میں جو میسج پڑھے تھے وہی ساری باتیں جعفر بتا رہے ہیں، تو جعفر طیار سے کہا کہ تم صحیح ہو بیٹے، تمہارے پاس جو مذہب ہے وہ بالکل صحیح مذہب ہے، ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکالیں گے، تم رہو یہیں پر۔ اسلام کا پرچار ہوا اس کی اچھائی کی وجہ سے، اس کی سچائی کی وجہ سے۔ کسی نے اس مذہب کی پرچار کے لیے ظلم زیادتی نہیں کی، بلکہ ایک موقع تو آیا تھا محمد الرسول اللہ کے پاس کفار کو مارنے کا، حملہ کرنے کا، بہت ایسے موقع آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی۔ میرے بھائیو، اب بتاؤ لٹریچر لکھنے والوں، اسلام کو بدنام کرنے والوں، آپ پڑھتے محمد کے بارے میں، آپ کی گرنتھ میں محمد کا کتنا خوبصورت اچھا تذکرہ کیا گیا۔ اس طرح یس پرواہ جو ان کی سواری تیز رفتار جانور کے ذریعے سے ہوگی۔ کن کی سواری؟ محمد کی سواری، اور محمد کی سواری کیا تھی؟ گھوڑے کا تذکرہ کہاں پر؟ ویدات میں، پرانی کتابوں کے اندر۔ اس طرح یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورش، ودو منتو اونٹنیوں پر بیٹھیں گے، اونٹ پر بیٹھ کر سواری کریں گے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے جو ہجرت کی تھی تو وہ اونٹ پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ کہاں پر لکھی ہے بات؟ وہ انہی کی کتابوں میں، جو لوگ آج لٹریچر لکھ رہے ہیں، آج محمد کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو واقعتاً مکمل طور پر ہمیں اب میدان میں آنا ہوگا۔ بہت ہو گئی سستی، بہت ہو گئی، اب نہیں جناب، اب صرف تسبیح کے دانے ہلائیں گے۔ اللہ سے دعا کر لیں، من غلط خیال، تسبیح کے دانے ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا صرف، بلکہ نماز بھی پڑھو، تسبیح کے دانے بھی ہلاؤ اور دعا بھی کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، میدان میں نکلنا پڑے گا۔ عائشہ کود گئی سماج کو سدھارنے کے لیے، کیا آپ تقریر کر کے سدھار دو گے؟ کیا ہم اس طرح جلسوں میں چیخ کر سدھار دیں گے؟ نہیں، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں تشکیل کرنی پڑے گی۔ ہمیں یہ چیز کہاں سے ملے گی؟ RSS بجرنگ دل کے لوگ ٹریننگ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے 53,000 ان کے برانچز ہیں، 10 کروڑ ان کے ممبر ہیں۔ ہمارے کتنے ممبر ہیں جی؟ ہمارے نوجوانوں سے پوچھو کہ تمہارا فیوچر پلان کیا ہے؟ کچھ نہیں، واٹس اپ، فیس بک۔ 28 تاریخ کی بات ہے یہ، 28 تاریخ جو آپ کا کل پرسوں گیا ہے، 28 تاریخ کو ایک نوجوان آ کر ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا ہم ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا اس گروپ کے اندر ہم کیا کریں گے پتہ ہے؟ میسج چھوڑیں گے، ابھاریں گے۔ ہم نے کہا کہ واہ، بہت اچھا خیال ہے، لیکن ہم نے کہا کہ میسج کون سا کرو گے، کس بارے میں ابھارو گے؟ وہی اناپ شناپ میسج کبھی آتا ہے واٹس ایپ پہ، کیا
کہ 3 مرتبہ اس درود کو، 3 مرتبہ اس حدیث کو جو آدمی 10 لوگوں تک شیئر کرے گا اس کو محمد رسول اللہ کی زیارت ہوگی۔ ارے واہ، بڑے آسان ہے محمد کی زیارت کے لیے تو 10 مرتبہ کوئی میسج حدیث شیئر کر دو، فارورڈ کر دو، اس کو زیارت ہو جائے گی۔ تو سب سے زیادہ اگر زیارت ہوتی تو ان ٹی وی چینل والوں کو محمد رسول اللہ کی زیارت ہوتی، وہ پتہ نہیں کتنے میسج فارورڈ کرتے۔ یہ اناپ شناپ باتیں، انہوں نے کہا کہ مولانا میں میسج ڈالتا ہوں اور یہ میں میسج ڈالوں گا لوگوں کے ذہن بدلیں گے۔ ہم نے کہا کہ واٹ از یور ایم، واٹس یور گول اینڈ یو وانٹ ٹو اچیو اٹ، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واٹس یور گول، کیا مقصد ہے آپ کا، ٹارگیٹ ہے کچھ؟ بولا میں نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی گریجویشن۔ اس نے کہا کہ میں نے گریجویشن کمپلیٹ کیا۔ ہم نے کہا کہ کیا 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 آپ نے ابھی تک بتائیے 2 سال میں؟ بولا کہ 2 سال ہو گئے۔ بولا میں نے 6 مہینہ جاب کیا کلکتہ میں، اس کے بعد پھر میں نے جاب کیا دمکا میں، اس کے بعد یہاں وہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ رائٹ ناؤ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ، آپ کیا کرتے ہیں ابھی اس وقت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میں پریزیڈنٹ ہوں فلاں فلاں AEU، ایسے کر کے کچھ نام بولا فلاں آرگنائزیشن کا۔ ہم نے کہا کہ 2 سال کے اندر آپ نے کتنا پلیٹ فارم بدلا؟ ہم نے کہا کہ آپ کے ارادے بدلتے رہتے۔ آپ نے اگر 500 لوگوں کا اگر آپ نے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ آپ نے گروپ بنا لیا، آپ کی نیت بدل جائے گی۔ آپ ایک تو ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ گے، سب ختم۔ اور تو کیا فائدہ ایسے واٹس ایپ گروپ بنانے سے؟ ہم نے کہا کہ کیا ٹارگیٹ، کوئی ٹارگیٹ؟ بولا ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹارگیٹ بناؤ۔ اور بولا کیسے ٹارگیٹ؟ ہم نے کہا دیکھو، جب تک آپ اپنا پلان طے نہیں کریں، یہ مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر میں کیا امید ہوتی ہے، کیا کوشش ہوتی ہے حضرت محتمم صاحب، ناظم صاحب کی، اساتذہ کی، کہ قیام کے لیے بچوں کے لیے اچھے روم بن جائیں، درسگاہ بن جائے، لائبریری بن جائے۔ ایک روم بن جاتا ہے تو دوسرے کی کوشش کرتے، ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ کم سے کم 15-20 روم بن جائے، مسجد بن جائے، اس مسجد کے اندر بہترین پنکھے لگے ہوئے ہوں، سب چیز ایک پلاننگ میں ہوتی ہے ان کی، بلکہ آنے والے مستقبل کے اس میں وہ لکھ کر کے رکھتے ہیں باضابطہ طور پر۔ تب جا کر اسی حساب سے کلیکشن کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، اسی حساب سے کام کرتے ہیں۔ تب جا کر ایک نہ ایک دن 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال کے بعد میں وہ چیز وہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ادارے کے اندر بلڈنگیں بن گئی ہیں، اب تعلیم کے اندر گروتھ ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آگے تک چلتے ہیں، 100 سال 50 سال بھی لگ جاتے ہیں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن کو اپنے وہ گول کو اچیو کرنے میں، اپنے مقصد کو پورا کرنے میں۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ ابھی تک تم نے ٹارگیٹ طے نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ سبق حاصل کرو، بھارت کے اندر ایک تنظیم ہے جس کا نام RSS ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ تھا، جس دن یہ تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی، ان کا مقصد تھا کہ اس دیش کے اندر اپنی حکومت قائم کرنا، منوسمرتی کو نافذ کرنا، ان کا ایک ٹارگیٹ تھا، ان کا ایک مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت 1925 میں وہ تنظیم رجسٹرڈ ہوئی۔ انہوں نے محنت شروع کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف تنظیم کے اعتبار سے اپنے ٹارگیٹ کو پورا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے 1980 کے اندر، کب 1980 کے اندر، تب انہوں نے ایک سیاسی پارٹی رکھی، سیاسی پارٹی کو جنم دیا RSS نے۔ اور سیاسی پارٹی کون سی ہے RSS کی؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ سرکار ہے جس پارٹی کی، وہ پارٹی RSS کی ہے۔ RSS کا بچہ ہے وہ، RSS نے جنم دیا ہے اس پارٹی کو۔ RSS نے کیا ٹارگیٹ طے کیا کہ ہم اس پورے بھارت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے، حکومت کرنا چاہتے۔ کانسٹیٹیوشنلی اعتبار سے کر سکتا ہے کسی کو، آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی پارٹی بنا کر ہم بھی سرکار بنائیں گے بھائی، یہ آپ بھی کر سکتے، کوئی بھی کر سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم یہاں پر ہم مسلمانی پارٹی بنائیں گے، ہم صرف مسلمانی حکومت قائم کریں گے،
ہم ہندو کو باہر کر دیں گے NRC کے ذریعے, CAA کے ذریعے. ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے, ان کو ماریں گے. جن کے بھی سر پر دیکھ لیں گے تلک ہے یا جن کا بھگوا رنگ کا کپڑا ہے, ہم ان کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کر ان کے سر قلم کر دیں گے. تو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز بالکل قانون کے خلاف, یہ چیز انسانیت کے خلاف. لیکن اس تنظیم نے یہی لکش لیا ہے. کیا اس دیش کے اندر صرف اگر کوئی رہے گا وہی رہے گا جو بھارت ماتا کی جے بولے گا, جو وندے ماترم بولے گا, جو جے شری رام کا نعرہ لگائے گا, وہی اس دیش میں رہے گا. ورنہ کوئی ٹوپی داڑھی والا ملے گا, جے شری رام کا نعرہ نہیں لگائے گا تو اس کی داڑھی پکڑ کر کے ماریں گے. جب بھی کسی مدرسے میں کوئی قرآن پڑھاتا ہوا مل جائے گا, اس کے قرآن کو اٹھا کر آگ میں جلا دیں گے اور ان کے مدرسوں کے اندر تالے لگا دیں گے. جب بھی کوئی مسلمان مسجد میں اذان پڑھے گا تو اس کو یہ کہہ کر مسجد کی اذان کی لاؤڈ اسپیکر اتروا دیا جائے گا کہ کیوں تم اذان پڑھتے ہو, دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. ان سے کہو کہ اگر اذان پڑھنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, تمہاری پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو پھر تم پورے دن اور آدھی رات تک ڈسکو ڈانس کرتے ہو, DJ بجاتے ہو, آدمی کا کان کا پردہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. ان سے تمہارے پیٹ میں کیوں نہیں درد ہوتے؟ جو پیاری آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ اگر لگتا ہے, اگر اذان دی جاتی ہے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے, آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ انتم اوتار نے کل یگ میں اچلاپی بھوشیتی, بھوشیہ کے اندر میں اونچی آواز میں بلائیں گے. ہم اسی کل کی اوتار کی سنت کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہیں. میرے بھائیو, ان کا مقصد کیا تھا؟ اس دیش میں کسی بھی بیٹی کی سر پر دوپٹہ نہ ہو. ان کا مقصد یہی تھا کہ اس دیش کے اوپر ہمارے کوئی بھی مسلمان کے سر پر ٹوپی نہ رہے, ان کے چہرے پہ داڑھی نہ رہے, بلکہ اس دیش کے اندر اگر کسی کی حکومت ہوگی تو منوسمرتی کے ماننے والوں کی ہوگی, بلکہ بھگوا رنگ کے ماننے والوں کی ہوگی. بالکل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا یہ سپنا وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ اپنے حساب سے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, بھارت کے سنویدھان کی دھجیاں اتارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سنویدھان کچھ اور کہتا ہے, وہ کچھ اور کہتے ہیں. قانون کچھ اور کہتا ہے, وہ کچھ اور کہتے ہیں. قانون کہتا ہے کہ یہ مدرسے ہو سکتے ہیں اگر مسلمان مدرسہ بنانا چاہتا ہے. بھارت کا سنویدھان انہیں اجازت دیتا ہے. کیا کہتا ہے کہ رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اگر کوئی مسلم یا دلت آدمی اپنا مدرسہ بنانا چاہتا ہے, آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج, اگر اپنی زبان کی تعلیم دینا چاہتا ہے, اگر قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہے, shall have the right to establish and administer educational institutions. ان کو اتھارٹی ہے, وہ مدرسہ چلا سکتا ہے, وہ مکتب چلا سکتا ہے, وہ قرآن پڑھا سکتا ہے, وہ نورانی قاعدہ پڑھا سکتا ہے, وہ مشکات پڑھا سکتا ہے, وہ بخاری پڑھا سکتا ہے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے, اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے. آپ نہیں روک سکتے. آپ کا پردادا خبر سے اٹھ کر کے آئے تب بھی نہیں روک سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ 1947 میں 26 نومبر 1950 میں بھارت کا جو سنویدھان قبول کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, 26 جنوری 1950 کو پورے بھارت کے اندر جو قانون نافذ کیا گیا تھا, اس قانون کے آرٹیکل نمبر 30 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ لینگویج اور ریلیجن, زبان کی تعلیم کے لیے, اپنے دھرم کی تعلیم کے لیے اگر کوئی مسلمان مدرسہ بنانا چاہتا یا مکتب بنانا چاہتا یا مسجد بنانا چاہتا تو کسی منسٹر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے, تالا لگائے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ عبداللہ کی زبان ہے, بھارت کا سنویدھان بولتا ہے. اگر کوئی نیتا آپ کے مسجد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے, اگر کوئی نیتا آپ کے مدرسے میں تالا لگانے کی بات کرے تو اس کی زبان پکڑ کر کے سوال کرو کہ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 30 کا کیا مطلب ہے, جواب دو. اس میں کہا گیا shall have the right to establish, وہ بنا سکتے ہیں ایسے ادارے, وہ چلا سکتے ہیں ایسے ادارے. اور آگے کیا بتایا, آن دیئر چوائس, اپنی مرضی سے اپنی کمیٹی بنا کر, ایڈمنسٹر اپنی کمیٹی بنا کر ویسا مدرسہ بنا سکتے, ایسا مدرسہ چلا سکتے ہیں وہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب میدان میں آنا پڑے گا,
टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में ग्रुप चलाकर जवानों, व्हाट्सएप में फेसबुक में पेज बनाकर आप कौम का भला नहीं कर सकते। अपने ससुर से जहेज मांगकर आप आयशा जैसी बेटियों को खो सकते, अपने इस्लाम को बदनाम कर सकते, इस्लाम का मदद, इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको मैदान में आना होगा। अभी आरएसएस वाला अगर एक मर्तबा आवाज लगा दे, आपके खड़गपुर में या मिदनापुर के अंदर 1 घंटे में 1000 वर्कर को जमा कर लेंगे, वो 1 घंटे में। लेकिन अगर आपके लिए बोला जाए कि मुसलमानों आओ जरा अल्लाह रसूल की बात होगी, 1 घंटा क्या जनाब, 1 हफ्ता चीख चीख कर मर जाए तो भी आप 10 आदमी जल्दी जमा नहीं कर पाइएगा। ये चीज है हमारे बेरग़बती। क्यों हम कट रहे हैं? इसलिए कट रहे हैं कि बेरग़बती हो गई है अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अपने मदरसों से। जो लोग बोलते हैं कि इन मदरसों को बंद करो, हम तारीख़ जानते हैं इन मदरसों की क्या तारीख़ है। कोई क्यों नहीं बोलता? कोई क्यों नहीं बोलता? आप क्यों नहीं बोलते? हम क्यों नहीं बोलते? हमारे जवान क्यों नहीं बोलते? हमारे जवानों को मदरसे की तारीख़ मालूम नहीं, दारुल देवबंद की तारीख़ मालूम नहीं, मज़ाहिर सहारनपुर की तारीख़ मालूम नहीं, हमारे उलमा की तारीख़ मालूम नहीं। कौम जब ही ज़िंदा रहती है जब उस कौम को अपना इतिहास मालूम हो, अपनी तारीख़ मालूम, नहीं तो फिर वो कौम दफन हो जाती। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहता हूँ कि उठो, अब उठना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम बैठे रहें, अगर 5 वक्त की नमाज हमने पढ़ ली तो हम सोचते हैं वो पतमादारा काजी उबादियोद दिए न मुझियते, हमने ईश्वर को खुश कर लिया, हमने परमात्मा को खुश कर लिया, बस हो गया, हमारे ऊपर से जिम्मेदारी हट गई। नहीं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर में आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, आपका लड़का नमाज नहीं पढ़ती है, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड कॉल देम, उनको कहिए कि ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे, इट्स 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद में से एक बात है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। वरना आपने अगर नमाज पढ़ ली, मिसाल के तौर पर हम सोचते कि हाँ हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे बेटे ना पढ़े, बीवी ना पढ़े, बेटी ना पढ़े, बहू ना पढ़े, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं ना। तो मेरे भाई जो याद रखना, मरने के बाद मुमकिन है, ये लफ्ज़ है, मुमकिन है मरने के बाद आपकी नमाज काबिल कबूल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपसे अगर पूछ लिया कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे बेटे ने जहेज़ का डिमांड किया, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा बेटा शराब पी के आया, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम किया, नमाज नहीं पढ़ी, तो तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या जवाब दोगे? मैंने हदीस पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर आदमी जिम्मेदार है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहन्नास qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, या अय्युहन्नास qu अनफुसकुम, ऐ लोगो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ।